सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। खबरों के इख्तिताम पर मैं आज का रियाल रेट भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आप अपने मुल्कों में अपने प्यारों को रियाल सेंड कर सकें और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा से खबर आई है कि मुक़द्दस शहरों की तारीख़ी मकामात की ज़ियारतों पर पाबंदी लगा दी गई है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि वज़ारत हज व उम्रा ने मुक़द्दस शहरों में तारीख़ी मकामात की ज़ियारतों पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ारत ने तमाम उम्रा कंपनियों को हदायत की है कि उम्रा पैकेजेस में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी मकामात की ज़ियारतें ख़त्म कर दी जाएँ। वज़ारत ने कंपनियों को हदायत की है कि बैरून मुल्कों में अपने एजेंटों, ट्रैवल एजेंसियों और कंपनियों को भी नए फैसले से आगाह कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हदायत की थी कि इनके अहलकार मस्जिद कुबा, मस्जिद शुहदा, मस्जिद किबलतैन और मस्जिद फतह के अलावा तमाम मकामात पर 24 घंटे ड्यूटी दें। ज़ायरीन की हिकमत अमली के साथ शिरकिया अमाल से बचने की हिदायत करें। ख्याल रहे कि बाज़ उम्रा कंपनियां अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचने वाले उम्रा ज़ायरीन को तारीख़ी मकामात की ज़ियारतें करवाती हैं और उन्हें मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बाज़ दीगर इस्लामी मकामात की ज़ियारतों की सहूलत फराहम करती हैं। वज़ारत हज व उम्रा ने नए फैसले के बाद अब ये ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले जो शहज़ादा फैसल बिन सलमान है, गवर्नर मदीना, उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाली इस वीडियो क्लिप के बारे में यह अहकामात जारी किए थे जिस वीडियो क्लिप में ये दिखाया जा रहा था कि कुछ लोग गैर मुल्की अफराद मस्जिद कुबा के खारजी सहन में कुछ इस्लामी नज़मों पर और गीतों पर रक्स कर रहे हैं। इनके पास कुछ खवातीन भी बैठी हुई हैं और बाजा गाजा भी चल रहा है। मुकामी शहरियों ने मुतालबा किया था कि इस किस्म की रस्मों को काबू किया जाए। लिहाजा अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वज़ारत जो हज व उम्रा है, उन्होंने मुक़द्दस शहरों के तारीख़ी मकामात पर की ज़ियारतों पर पाबंदी आयद कर दी है और ऐसी मसाजिद हैं, मस्जिद कुबा, मस्जिद शुहदा और मस्जिद किबलतैन और मस्जिद फतह, उसके अलावा जो जितने भी दूसरे मकामात हैं उन पर सिक्योरिटी भी 24 घंटे रहेगी और वहाँ पर कुछ ऐसे जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के कुछ अहलकार हैं वो भी वहाँ पर तैनात रहेंगे 24 घंटे ताकि लोगों को शिरकिया अमाल से बचने की हदायत कर सकें। जद्दा से दोस्तों रिपोर्ट आई है कि 4 बहरूपियों ने अरब शहरी से 45 लाख रियाल छीन लिए। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों के भेस में 4 बहरूपियों ने एक गैर मुल्की से 45 लाख रियाल छीन लिए। मक्का मुकरमा के पुलिस के तर्जमान ने इतला देते हुए वाज़ेह किया है कि 50 साला अरब शहरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दफ्तर से निकलते वक्त 4 एहलकार इसका रास्ता रोक लिया और अब वो अमन अमा यानी पुलिस के एहलकारों के लिबास में थे। उन्होंने मारपीट करके इससे 2 ब्रीफ केस छीन लिए और जाए वकू से फरार हो गए। 45,20,000 रियाल दोनों ब्रीफ केसों में मौजूद थे। तर्जुमान ने बताया कि तहकीकात से पता चला है कि वारदात करने वालों में 2 सऊदी शहरी और 2 यमनी थे। पुलिस वाला इनमें कोई नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ पुलिस के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इनके कब्जे से 13,23,000 रियाल बरामद कर लिए गए हैं। 62,000 मालियत के जेवरात भी जब्त कर लिए गए हैं। चारों से पूछगछ की जा रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूशंस को इस वाक़े की इतला दे दी गई है। मक्का में गैर मियारी मतबख को बंद कर दिया गया। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि मक्का मुकरमा में बल्दिया के एहलकारों ने गैर मियारी तौर पर एक मतबख को बंद कर दिया है। या मुख्तलिफ ममालिक के तारकीन यानी गैर मुल्की अफराद खाना तैयार करके मुख्तलिफ होटलों को सप्लाई कर रहे थे जो कि सरासर सेहती कानून के खिलाफ वर्जी था। लिहाजा इस पर बल्दिया के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए इस होटल को बंद कर दिया है। दोस्तों, रियाद से खुशखबरी आई है कि ठेकेदारों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि सऊदी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नए मंसूबों के जारी होने का इम्कान जाहिर कर दिया है जिसकी वजह से बहुत ठेकेदारी माहौल पे बहुत खुशगवार असरात मुरतब होंगे और बेशुमार गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को अब मुलाजमतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने आप लोगों से पिछली अपनी कई वीडियो में
یہ بتایا تھا کہ سعودی عرب کے حالات جو کہ مشکل تھے وہ کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں. ایسے تمام افراد جو کہ اپنے کفیل کے لحاظ سے، اپنے مینی کے لحاظ سے یہاں پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، انشاءاللہ ان کو جابس بھی ملیں گی. اس کی کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سعودی عرب میں ٹھیکیداری کا بحران ختم ہونے لگا ہے، اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، نت نئے سرکاری منصوبے جاری ہونے لگے ہیں، جلد ہی خوشگوار اثرات سامنے آنے لگیں گے. ٹھیکیداروں کی قومی کمیٹی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ٹھیکیداری کی مارکیٹ جو کہ ایک سکڑ گئی تھی، 70% کام بند ہو گیا تھا، اس کو اب بہت زیادہ اس کے اندر بہتری آ رہی ہے اور بے شمار سعودی گورنمنٹ اپنے پروجیکٹ اعلان کر رہی ہے. دوستو، تقریباً 3 لاکھ سعودی شہری اس مارکیٹ سے جڑے ہوئے تھے اور تقریباً 45 لاکھ غیر ملکی افراد اس ٹھیکیداری نظام کے ساتھ بہت ساری کنسٹرکشن میں اور بہت سارے دوسرے کاموں میں اپنا روزگار ان کو مل رہا تھا. مگر یہ 70% یہ مارکیٹ سکڑنے کی وجہ سے لاکھوں غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں واپس جانے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ ان کے پاس سعودی عرب میں روزگار نہیں تھا. مگر اب حالات دوبارہ سے بدل رہے ہیں اور اس طرح سے جو ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹھیکوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے تعمیراتی مواد اور ساز و سامان کی لاگت میں بھی اب کمی آئے گی. محنت مزدوری کرنے والوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کی لاگت میں اضافہ ہوگا. مزدور اپنے اپنے ملک واپس چلے گئے تھے، اب ان کی رخصت کے باعث ٹھیکیدار ایک ٹیکنیکل لوگ اور انتظامی یعنی سپرویژن کے لوگوں سے محروم ہو گئے ہیں. لہٰذا مزید یہاں پر جو موجود ہیں لوگ، ان کے لیے اچھی خوشخبری ہے کہ ان کو مزید جاب ملنے کے زیادہ چانسز ہیں اور مزید غیر ملکی افراد کو بیرون ملکوں سے بھی منگایا جائے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے حالات یہاں سازگار رکھیں گے. اچھی امید رکھیں اور اپنے پیپر پورے رکھیں اور اپنی محنت سے یہاں کام کرتے رہیں. انشاءاللہ اچھے حالات بہت جلد آ رہے ہیں. سے خبر آئی ہے کہ لوٹ مار کرنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا اور ان کے قبضے سے نقلی پستول اور لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کر لی. تفصیلات کے مطابق ایک میڈیکل سٹور پر ایک پاکستانی شخص نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کے پاس سے اس کی فارمیسی میں کچھ لوگ داخل ہوئے. انہوں نے پستول دکھا کر اس کے کیش کاؤنٹر سے تمام جو رقم تھی وہ اس کو لے کر چلے گئے. پولیس نے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہر بھر میں گشت پر مامور تمام موبائل یونٹس کو نامعلوم ملزمان کے بارے میں اطلاع فراہم کرتے ہوئے مشکوک افراد سے تفتیش کی احکامات جاری کر دیے. پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ معمول کی ڈیوٹی کے دوران پولیس موبائل پارٹی نے ایک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا جس میں 3 افراد موجود تھے. پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور بھاگنے کی کوشش کی، جس پر اہلکاروں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچایا. ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ تینوں ملزمان کا تعلق اسی نامعلوم گروہ سے ہے جو کہ متعدد اس طرح کی وارداتیں کر رہے تھے، جس میں ایک سعودی شہری اور 2 مصری لوگ شامل تھے. انہوں نے متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے. ان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی نقلی پستول اور تقریباً 2700 ریال بھی برآمد ہوئے ہیں. ملزمان کے خلاف ابتدائی چلان مکمل کر کے انہیں پروسیکیوشن جنرل کے ادارے کے تحویل میں دے دیا گیا ہے، جہاں تفصیلی پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کا مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا. UAE سے خبر آئی ہے کہ امارات میں گھریلو ملازمین کا پیشہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تفصیلات کے مطابق UAE کی عدلیہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھریلو ملازمین کا پیشہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر 2 شرائط پوری کر دی جائیں. پہلی یہ کہ جس کارکن کا پیشہ تبدیل کیا جا رہا ہو اسے پیشہ تبدیل کرانے پر کوئی اعتراض نہ ہو. دوسری یہ کہ جو پیشہ اختیار کیا جا رہا ہو وہ لیبر قوانین میں موجود ہو. عدلیہ نے کہا ہے کہ امارات کا فیڈرل قانون پیشوں کی تبدیلی کی اجازت دیتا ہے. گھریلو عملے کے پیشے کی تبدیلی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ بہت جلد سعودی عرب میں بھی آئے گی. تیز رفتار کار ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر اسکول میں جا گھسی. طائف میں گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر دیوار توڑتے ہوئے اسکول میں جا گھسی. طائف میں یہ واقعہ خالد بن ولید روڈ پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. گاڑی اسکول کی دیوار سے ٹکرا کر اندر گھس گئی. وہاں پر ایک عینی شاہد نے بتایا کہ ڈرائیور انتہائی تیز رفتاری سے روڈ پر جا رہا تھا اور اس سے گاڑی قابو ہو کر اسکول کے اندر دیوار توڑ کر گھس گئی اور اس سارے واقعے میں کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا. طائف میں ٹریفک حادثہ 7 افراد زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق شمالی طائف میں ریاض شاہراہ پر ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد زخمی ہو گئے. حادثہ گاڑی الٹنے کی وجہ سے پیش آیا. ہلال احمد کے ترجمان نے بتایا کہ ریاض اخبار کو بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی یونٹ وہاں پہنچ گئے، جہاں پر زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا دیا گیا.
رابع شاہراہ پر پیٹرول ٹینکر اور بس میں تصادم ہوا ہے، جس کے سلسلے میں 5 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ ایک پیٹرول ٹینکر اور بس کے مابین حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے کے فوری بعد پیٹرول ٹینکر میں آگ لگ گئی، جس سے دونوں گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں پاکستانی اور برطانوی شہری شامل ہیں۔ ابو زید کا کہنا ہے کہ ٹریفک میں جل جانے والوں کی بعض نعشوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے مسافروں کی شناختی دستاویزات بھی جل گئی ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی دشواری کا سامنا ہے کہ یہ کون شہری تھے، ان کے نام کیا ہیں اور یہ کس علاقے سے ابھی موو کر رہے تھے۔ تبوک میں گاڑی الٹنے سے 2 پاکستانی ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق تبوک کے نواحی علاقے میں ایک گاڑی الٹ گئی، جس میں ڈرائیور افتخار ذوالفقار اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد فیاض بھٹی ہلاک ہو گئے۔ اطلاع کے مطابق تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی اور کلاس بازیاں کھانے کی وجہ سے افتخار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ فیاض بھٹی وہ تبوک کے ہسپتال میں جا کر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا۔ دوستو، غیر ملکیوں کے سعودی عرب میں ان کی فیملی پر ٹیکس لگنے کی وجہ سے بہت سارے افراد سعودی عرب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کی جانب سے انٹرنیٹ پر سامان کی مفت فراہمی کے اشتہارات شائع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 70% سے زیادہ حراج کی دکاندار اپنا سامان لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو آگے یہ سامان لینے والا ان سے کوئی نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کرائے کی پک اپ کر کے سامان لوڈ کر جب فروخت کے لیے لے کے جاتے ہیں تو حراج دے کر جاتے ہیں، مگر وہاں پر کوئی ان کے سامان کو نہیں پوچھتا، اس لیے بحالن مجبوری وہ سامان وہیں پر پھینک کر چلے آتے ہیں۔ کیونکہ سامان لینے والے اس وقت سعودی عرب میں بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ بے شمار غیر ملکی افراد اپنی فیملیز کو سعودی عرب سے ٹیکس لگنے کی وجہ سے بھیج رہے ہیں۔ البہا میں 5 ریال پریشر کوکر کے اشتہار نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی۔ ایک بہت بڑے اسٹور نے اعلان کیا تھا کہ 5 ریال میں پریشر کوکر مل رہا ہے، جس پر عوام الناس کا ایک انبار اس اسٹور میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے متعدد وہاں بہت زیادہ رش لگ گیا۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو بھی کئی گھنٹے لگے شارع کو کھولنے کے لیے اور اس میں متعدد خواتین بے ہوش بھی ہو گئیں، لہٰذا پولیس اہلکاروں نے اور ہلال احمر نے ان کو موقع پر طبی امداد فراہم کی۔ بلدیہ نے مکہ مکرمہ میں خلاف ورزیوں پر 3 گوداموں کو سیل کر دیا، کیونکہ یہاں پر غیر معیاری اشیاء جو کہ ایکسپائری ڈیٹ کے قریب تھیں یا کچھ ایکسپائر تھیں، ان کو بھی اس میں رکھا گیا تھا۔ بلدیہ کی ٹیموں نے تمام غیر معیاری اشیاء کو تلف کر دیا اور گوداموں کو سیل کر دیا ہے۔ بلدیہ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ گوداموں کے مالکان پر بھاری جرمانے بھی کر دیے گئے ہیں۔ صفائی کے کارکن کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ ریاض کے مطابق ڈاکٹروں نے صفائی کرنے والے ایک کارکن کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جو کہ اس کے کمپریسر کی زد میں آ گئی تھی، جس کی متعدد ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، اور اس سلسلے میں اسے فوری طور پہ ہاسپٹل لایا گیا، جہاں پر اس کی ٹوٹی ہڈی نمایاں تھی۔ ڈاکٹروں نے مریض کا کامیاب آپریشن کر دیا، جس کے بعد وہ اب صحت یاب ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے علاقے الاوالی میں بنگلے میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے 3 افراد دھواں بھرنے کی وجہ سے دم گھٹ کے ان کو کافی حد تک بے ہوش ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ہلال احمر نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں موت کے منہ سے بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق آتش زدگی سے بنگلے میں دھواں بھر جانے کی وجہ سے فائر بریگیڈ کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 3 افراد معمولی زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد فراہم کی گئی اور وہ اب صحت یاب ہو رہے ہیں۔ جی دوستو، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کا ریال ریٹ، جس میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحویل الراجی کافی بہتر ریٹ دے رہا ہے، اس کے بعد انجاز کا بھی کافی بہتر ریٹ ہے، منی گرام سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد جو ہے تحویل الراجی منی گرام اور فوری کا بھی سب سے بہتر ریٹ ہے۔ فوری کا ریٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو کہ آج پاکستان میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 30 روپے 43 پیسے، انڈیا میں 17 روپے 29 پیسے، بنگلہ دیش میں 21 ٹکا 93 پیسے، اور منی گرام جو ہے وہ 30 روپے 36 پیسے، اور اس کے بعد 17 روپے پاکستان کے لحاظ سے اور 17 روپے 20 پیسے انڈیا کے لحاظ سے، بنگلہ دیش کے لحاظ سے 22 ٹکا 4 پیسے ہے۔ اس کے بعد ایکسپریس منی بھی کافی بہتر ریٹ دے رہا ہے، پاکستان میں 30 روپے 29 پیسے ہے، انڈیا میں 13 روپے 21 پیسے ہے، اور بنگلہ دیش میں 21 ٹکا 99 پیسے ہے۔
اور سری لنکن بھائیوں کے لیے 1 ریال کا ریٹ 41.4169 ہے اور نیپالی بھائیوں کے لیے ریال کا ریٹ جو ہے وہ 28.21 ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن ہے، اپنے عزیز و قارب کو فوری طور پہ ریال سینڈ کریں کیونکہ وہ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔